जिना की इब्तदा कैसे हुई, कुरान व हदीस में जना की क्या सजाएं हैं और दुनिया में इसका क्या नुकसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भूख एक फितरी ज़रूरत है जिसे पूरा करने के लिए अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल के तमाम रास्ते वज़ा किए हैं। इसी तरह एक भूख नफ्स की भी है जो एक निहायत मुँहज़ोर जज्बा है जिसके तहत इंसान अंधा और बहरा होकर सिर्फ एक ही आवाज सुनता है, वो आवाज ख्वाहिश नफ्स है। अल्लाह ताला ने इंसानी जबिल्लत के तकाजे पूरे करने के लिए इंसान को हलाल रास्ता दिखाया है, लेकिन इंसान की फितरत बागी और बेलगाम है जो ममनुआ रास्ते की तरफ तेजी से लपकती है और ऐसे में हलाल की बजाय हराम को चुनती है, जिसका नाम जिना है। कबीरा गुनाहों में सबसे पहले जिना का शुमार होता है जो कि एक इखलाकी, मजहबी और मुआशरती बुराई है। इस्लाम में इसको बहुत बुरा फेल समझा जाता है जिसकी सख्त सजा मुकर्रर है। ये ऐसा पस्त काम है जो नस्लें बर्बाद करने के साथ साथ मुआशरे में बिगाड़ और फितना और फसाद का बायस बनता है। जिना की एक नहीं कई किस्में हैं जिन सब पर पकड़ होगी। ये एक काबिल नफरत अमल है जो नासूर की तरह इंसान को अपनी लपेट में ले लेता है और मुआशरे को तबाह करके रख देता है। ये इंसानी मुआशरों में ऐसी बुराई है जो खास तौर पर इस्लाम में बहुत ही बुरी समझी जाती है। क्या आप जानते हैं कि जिना की इब्तदा कब और कैसे हुई? क्या आप ये भी जानते हैं कि कुरान और हदीस में जिना की क्या सजाएं हैं? क्या आप जानते हैं कि जिना के क्या नुकसानात हैं? अगर आप इन सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जिना करने वाला जिना करते वक्त मोमिन होने की हालत में जिना नहीं करता और चोरी करने वाला चोरी करते वक्त मोमिन होने की हालत में चोरी नहीं करता और शराब पीने वाला शराब पीते वक्त मोमिन होने की हालत में शराब नहीं पीता और लोगों का माल लूटने वाला जिस वक्त माल लूटता है तो वो मोमिन होने की हालत में नहीं लूटता और तुम में से कोई शख्स जब खयानत करता है तो मोमिन होने की हालत में खयानत नहीं करता। बस तुम इन चीजों से बचो। बहावाला मिशकात। मतलब यह है कि आदमी गुनाहों, जिना, चोरी, लूटमार, शराब नोशी, खयानत के करने से कामिल मोमिन नहीं रहता। ये तमाम बुराइयां गुनाह कबीरा में शुमार होती हैं और इनमें सबसे बड़ा गुनाह जिना है। गुनाह नफ्स की बीमारी है जो बज़ाहिर तो लज्जत अंगेज हो सकती है लेकिन बातनी तौर पर इसके शदीद नुकसानात हैं। जिना एक अरबी इस्तिलाह है जिससे इस्लामी कवानीन में मुराद ऐसे जमा की ली जाती है जो शादी से पहले या बाद में किसी गैर महरम से किया जाए। चूंकि जिना अपने हयातियाती मानों में जमा ही है, जमा जो निकाह या शादी से पहले या गैर शादीशुदा कबल अज़दवाजी जमा जो अफराद के माबैन वाक़या हो और गैर मर्द या औरत से किया जाए, यानी अपनी बीवी या शोहर के अलावा किसी से किया जाए। ईसाईयत में जिना मकरूह है और कुछ लोग इसे नाजायज समझते हैं, लेकिन मगरबी दुनिया में इसकी बेशतर आबादी इस मजहब के लोगों पर मुश्तमिल है। जिना आम है। इस मजहब में भी जिना एक जुर्म है मगर इसके मानने वाले इसका ख्याल कम रखते हैं और दूसरी तरफ ये भी है अगर इस मजहब के मानने वालों में किसी को अगर बच्चा ना हो तो वो इस जुर्म को अंजाम दे सकता है। मजहब यहूद में जहां तक जिना की बात है तो इस मजहब की असल तालीमात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी हैं और जो यहूद की असल आसमानी किताब मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी उसमें जिना की सजा रजम और मौत है। मुस्लिम उलमा कराम जिना की तारीफ के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हैं और इस लिहाज से कोई भी ऐसा फेल जिसमें जिनसी तस्कीन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के खिलाफ हासिल हो वो जिना में शुमार हो जाता है। इन अफ़आल में बोसा, मुखालिफ जिन्स को छूना, जिनसे दहन, हत्ता के मुखालिफ जिन्स की जानिब देखना या जिनसी ख्यालात रखते हुए उसके करीब होना भी जिना में शुमार किया जाता है। इस किस्म के जिना के अलावा दीगर इक़साम के जिना पर अगर फहाशी या हरामकारी की सजा हो भी तो वो अपनी नौयत के एतबार से मुख्तलिफ होती है, न कि 100 कोड़ों या रजम की सजा होगी। सूरतुल अल-असरा में फरमान बारी ताला है, जिना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है।
مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے زناکاری کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی۔ لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہ، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا، بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ پر اللہ فدا کرے، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سوچ لے کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لیے تو اسے پسند کرے گا؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ بتا، کیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری پھوپھی سے ایسا کرے؟ اس نے اسی طرح سختی سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا کی کہ اے الہی، اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اسے عصمت والا بنا دے، اسے عصمت والا بنا دے۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا۔ بہاوالہ مسند احمد۔ زنا کی حرمت اور مذمت قرآن مجید کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سنگین ترین گناہ زنا ہے، جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ اس کی سخت ترین سزائیں دنیا اور آخرت میں بیان کی گئی ہیں، اور زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے بد نظری کو حرام قرار دیا گیا ہے، عورتوں پر پردہ واجب کیا گیا، بلا ضرورت پردے کے ساتھ بھی باہر نکلنے سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، سورہ نور آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ زنا کی سزا سے متعلق پہلا حکم سورہ نور کی آیت نمبر 10 اور 16 میں نازل ہوا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو تم ایسی عورتوں کو گھر میں بند رکھو تاکہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسری راہ مقرر کر دے، اور پھر جو 2 مرد تم میں سے اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو۔ شروع میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ابتدائی سزا ان کو ایذا پہنچانا تھا، جس میں لعنت و ملامت اور مار پیٹ سب کچھ شامل ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ اضافی سزا تھی کہ تا زندگی انہیں گھر میں نظر بند رکھا جائے۔ ایسی سزا کا حکم عارضی اور تا حکم ثانی ہے۔ یہ سزا حکومت سے نہیں بلکہ معاشرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس آیت میں زنا کی جو سزا مقرر کی گئی ہے، صرف کنوارے زانی کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کی دلیل اس سے اگلی آیت میں ہے جو یوں ہے، زانی نکاح نہ کرے اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد کے ساتھ، اور مومنوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اس آیت میں جن زانیوں کی سزا کا ذکر ہے، ان کے ساتھ نکاح کی بھی ممانعت ہے، اور یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں۔ زانی مرد سے نکاح کا حق صرف زانیہ عورت کو دیا گیا ہے۔ اب وہ عورت پہلے سے ہی شادی شدہ ہو تو زنا کے بعد اس کا مستحق کوئی زانی ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا پہلا خاوند جس کا قصور بھی نہیں۔ اس طرح یہ سزا یا قید زانی کے حق میں تو مفید رہے گی، مگر پرہیزگار خاوند کے حق میں خانہ بربادی کا باعث بنے گی، اور یہ چیز منشاء الہی کے خلاف ہے۔ یہ تو واضح بات ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کا زنا کرنا کنوارے جوڑے کے زنا کرنے سے شدید جرم ہے۔ زنا کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کنوارا لڑکا اور لڑکی زنا کریں۔ اس قسم کے زنا کو سابقہ تہذیبوں میں معیوب ضرور سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن قابل دست اندازی سرکار جرم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سابقہ شریعتوں میں بھی ایسے زنا کی سزا نسبتاً کم تجویز کی گئی تھی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی کنوارا کسی شادی شدہ عورت سے یا شادی شدہ مرد کسی کنواری عورت سے زنا کرے۔ یہ اقسام سابقہ تہذیبوں اور شریعتوں میں ایسے جرائم سمجھے جاتے رہے ہیں جن میں حکومت بھی مداخلت کر سکتی ہے
اور فریقین میں سے ہر کسی کو یہ حق بھی حاصل ہوتا تھا کہ وہ ایسا دعویٰ عدالت میں لے جائے، اور اس طرح کے دعووں کی اصل بنیاد کسی بھی فریق کے حقوق کی پامالی ہوتی تھی، نہ کہ فعل زنا۔ مثلا کوئی شخص کسی بیاہی عورت سے زنا کر کے پیدا ہونے والے بچے کی تربیت کا سارا بوجھ بھی بیاہی عورت کے خاوند پر ڈال دیتا ہے اور اس کی وراثت میں بھی اسے حصے دار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے اور اس کی بیوی اس کا یہ فعل برداشت نہیں کرتی تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، اور اگر فریقین شادی شدہ ہوں تو اور بھی زیادہ تمدنی اور خاندانی جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے والے اور دین پر سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی سے کہا، جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں گا، اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا اور عورت سے پوچھا، کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے پوچھا، یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اچھا، پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ وہ عورت چیخ اٹھی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کہ کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر تو نے اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا، یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا ہوا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قصے کا علم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زنا اتنا کبھی گناہ ہے جس کی سزا دینے کے لیے صحابہ کرام کس طرح سے جلدی کیا کرتے تھے۔ حکم یہ ہے کہ اسلامی حدود کا نفاذ سختی سے کیا جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی رعایت یا نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے دین کے ساتھ متعلق ہے اور دین کے معاملے میں نرمی ناقابل برداشت ہے۔ اس کے بعد اس فعل کی کراہت اور ناپسندیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے اس فعل کے کرنے والوں کو اسلامی معاشرت سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ فعل اس قدر قابل نفرت ہے کہ کوئی شخص ایسے مجرموں کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا سوائے زانیہ یا مشرکہ کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی کوئی اور نکاح نہیں کرتا سوائے زانی مشرک کے۔ تو معلوم ہوا اس فعل بد کو کرنے والا گناہ کی حالت میں مومن نہیں رہتا۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے ایسی نفسیاتی حالت میں ہوتے ہیں کہ اس وقت ان کے شعور اور دل سے ہی ایمان دور ہو جاتا ہے، اور اس فعل کے ارتکاب کے بعد کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ نکاح کرے
جو اس فعل بد کی وجہ سے دائرہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ ایک مومن ایسے رابطے سے نفرت کرتا ہے اور اس کا ضمیر اسے گوارا نہیں کرتا، یہاں تک کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ زانی اور پاک باز عورت کے درمیان نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پاک باز مرد اور زانیہ کے درمیان بھی نکاح کو حرام سمجھتے ہیں، سوائے اس کے کہ دونوں کے درمیان توبہ کے ذریعے صفائی ہو جائے اور یہ گندگی دور ہو جائے۔ مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام اناق تھا، جو مرتد کی دوست تھی۔ مرتد نے مکہ کے نظر بندوں میں سے ایک شخص کے ساتھ وقت مقرر رکھا تھا۔ مرتد نے مکہ کے نظر بندوں میں سے ایک شخص کے ساتھ وقت مقرر کر رکھا تھا کہ وہ اسے رات کو اٹھا کر لے جائے گا۔ کہتے ہیں چاندنی رات تھی اور میں مکہ کی ایک گھر کے دیوار کے سایہ میں تھا۔ اناق آ گئی اور اس نے دیوار کے ساتھ لگا سایہ دیکھ لیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور بولی مرتد ہو؟ میں نے کہا مرتد ہوں۔ تو اس نے کہا مرحبا اہلا و سہلا۔ پھر اس نے کہا آؤ ہمارے ساتھ آج رات رہو۔ تو میں نے اس سے کہا اناق، اللہ نے تو زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس نے علاقے میں شور کر دیا کہ دیکھو مرتد تمہارے نظر بندوں کو لے جا رہا ہے۔ چنانچہ میں باغ میں داخل ہو گیا اور 8 افراد میرے پیچھے نکل پڑے۔ میں ایک غار میں پہنچ گیا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے میرے سر پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ان کا پیشاب میرے سر پر گر رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایسا اندھا کر دیا کہ انہوں نے مجھے نہ دیکھا۔ مرتد کہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس ہو گئے اور میں نے بھی واپس آ کر اپنے آدمی کو لیا۔ یہ بہت عیار شخص تھا۔ ازغر تک میں پہنچا۔ میں نے اس شخص کی رسیاں کھولی، میں اس کو اٹھاتا اور وہ بھی میری مدد کرتا، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ سے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اناق کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرتد، زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زانیہ کے ساتھ مومن کا نکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ دوستو، زنا ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایسا گناہ ہے جس کے پاس سے بھی گزرنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی ابتدا زمانہ قدیم سے ہی ہو گئی تھی، جب انسانوں کا پہلا خاندان زمین پر آ کر بسا تھا۔ یہ شیطان کا حربہ ہے جس کی ترغیب میں انسان بہت جلدی آ جاتا ہے۔ ایسا ہی اس نے پہلے انسان کے ساتھ کیا جس نے زمین پر زنا کی داغ بیل ڈالی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کس طرح سے ہوئی۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجن غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خدوخال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوششیں بھی کرتے رہے۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ اماد الدین ابن قصیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے
ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے توام یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ یوں اماں حوا کو تقریباً 20 بار حمل ہوا، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ زیادہ تر ایک لڑکی اور ایک لڑکا جڑواں پیدا ہوتا۔ اس سے دنیا میں انسانوں کی نسل بڑھانا مقصود تھا۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا سے جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کر دینا جائز تھا۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلافات کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا، اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح طرح سے پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ یعنی قابیل کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا اللہ پرہیزگاروں ہی کی نظر قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا بدلہ یہی ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ لہٰذا دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ، خوبصورت اور فربا بکری راہ خداوندی میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے ایک فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دے دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، مگر قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا کو پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس ناش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔
بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی نعش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل فاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو وہ پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ حابیل کی ناش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ اقلیمہ یعنی اپنی سگی بہن کو لے کر یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور اقلیمہ سے زنا کے رشتے پر استوار تعلق قائم کر لیا۔ یوں وہ پہلا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا زانی بھی بنا۔ والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گردی، حسد و فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ بحوالہ سورہ معاہدہ۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا نفس پرستی اور شہوت پرستی کے سیلاب سے متاثر ہو رہی ہے۔ ہر طرف بے حیائی اور عریانیت معاشی نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اخلاقی اقدار دن بدن پامال ہو رہے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے اور زنا کاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ دنیا کی بدترین گناہوں میں سے ایک برا گناہ ہے، اور دنیا کے تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو مذموم اور لائق ملامت سمجھا گیا ہے۔ دور حاضر میں نوجوان بچے جس تیزی کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زنا کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک بڑے فساد کا سبب ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں اس کی سزا تو ہر حال میں ملے گی، ساتھ ساتھ دنیا میں بھی زنا کے نقصانات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آئیے اب دیکھیں کہ قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہونے والے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ زنا ایک کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو ایک کھلی بے حیائی اور گھناؤنا عمل قرار دیا ہے۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے تو اس سے نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور اس سے دور رہنے کی تنبیہ بھی اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھڑکتی آگ کے قریب سے بھی نہیں گزرا جاتا، کیونکہ نہ معلوم کب کون سی چنگاری آگ کے شعلوں سے بلند ہو اور اس سے انسان کو نقصان پہنچ جائے۔ اس طرح زنا بھی ایک ایسی ہی مہلک اور خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے اور اس کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ ناظرین، دنیا اور آخرت میں زنا کے 6 بڑے نقصان ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، مسلسل غربت ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: اللہ کی ناراضگی، برا حساب و کتاب، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فقر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زنا کاری پھیل جائے تو فقر و فاقہ اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمہ توڑے جانے لگیں تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ زنا کفر کے پیدا ہونے کا سبب ہے، لہٰذا جو مسلمان بھائی بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کریں۔ زنا سے وبائی امراض پھیل جاتے ہیں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب تم دیکھو کہ بارش کا قحط پڑ گیا ہے تو سمجھ لو لوگوں کی جانب سے زکوٰۃ روک لی گئی ہے، اور جب تم دیکھو کہ تلواریں برہنہ ہو گئی ہیں تو سمجھ لو اللہ کا حکم ضائع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے خود ہی انتقام لینے لگے ہیں، اور جب تم یہ دیکھو کہ وبائی امراض ظاہر ہونے لگی ہیں تو یہ جان لو کہ زنا کاری عام ہو گئی ہے۔ ایک اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جس قوم میں فحاشی اس قدر ظاہر ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنے لگیں تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ زنا کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عثمان بن ابی عاص ثقفی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آسمان کے دروازے نصف شب میں کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک پکارنے والا ندا لگاتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کو عطا کیا جائے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ اس کی تکلیف دور کی جائے۔ پس جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، سوائے زنا کی کوشش کرنے والے کے اور جبرن ٹیکس وصول کرنے والے کے۔ دوستو، آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو زنا جیسی ذلت سے محفوظ رکھے اور پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ نزا کی حالت آنے سے پہلے کسی بھی گناہ سے سچی توبہ کی جائے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں، لہٰذا زنا کرنے والا یا جھوٹی قسم کھانے والا یا حرام کھانے والا اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت سے معافی اور بخشش کی امید رکھنی چاہیے، اور توبہ کی تکمیل کے لیے جھوٹی قسم سے کسی کا نقصان ہوا ہو تو اس نقصان کی تلافی کر دے۔ اسی طرح حرام رقم اگر کسی سے ناحق وصول کی ہے، ظلمن لی ہے، اسے واپس کرنے کا اہتمام کرے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔